اللہ ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शान में जो भी गुस्ताखी करता है, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक उसकी वही सज़ा है जो मुर्तद की है, मगर ये सज़ा सिर्फ बादशाह इस्लाम देगा। आम आवाम को ये इजाज़त नहीं कि वो किसी गुस्ताख को कत्ल कर दे। इस टॉपिक पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पर ताज्जुब है उन लोगों पर जिन्हें हमारी मुद्दतल गुफ्तगू समझ ना आई और उल्टा बदगुमानी करना शुरू कर दी। फतावा रज़विया जिल्द 15 में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से एक ऐसे शख्स के बारे में सवाल हुआ जिसने अपने आप को खुदा और रसूल कहा। मज़ीद उसने कुफरिया अक़ीदों की निस्बत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दिया था, माअज़ल्लाह। इस तरह उसके 27 कुफ्र आला हज़रत ने गिनवाए। फिर फरमाया, बिल जुमला ज़ैद उन काफिरों में से है जिनको फरमाया गया जो उसके काफिर होने में शक करे खुद काफिर है। सल्तनत इस्लाम होती तो उसकी ताज़ीर ये थी कि बादशाह इस्लाम उसे कत्ल करता। इसका इख्तियार गैर सुल्तान को यहाँ नहीं, यानी आला हज़रत फरमा रहे हैं कि ऐसे शख्स को कत्ल की सज़ा देना सिर्फ बादशाह इस्लाम का काम है। अब चूँकि हिंदुस्तान में कोई बादशाह इस्लाम नहीं, तो इसका इख्तियार आम आवाम को नहीं। इस जवाब में मकाम इबरत है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि गुस्ताख को हर कोई कत्ल कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ आला हज़रत ने कत्ल का इख्तियार सिर्फ बादशाह इस्लाम के लिए क्यों बताया? और फिर हमने पहले भी कहा कि बद मज़हबों की गुस्ताखियों से कौन वाकिफ़ नहीं, मगर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से आज तक हमारे किसी बुज़ुर्ग ने यह फतवा नहीं दिया कि देवबंदी चूँकि गुस्ताखी के मुर्तकिब हुए व लिहाजा आम लोगों को चाहिए कि उन्हें कत्ल कर दें, बल्कि हमारे उलमा यही फरमाते रहे कि उनका बॉयकॉट किया जाए व बस। ऐसा ही एक मामला मुलाजा होके फतावा रज़विया जिल्द 14 में एक गुस्ताखी करने वाले के हवाले से सवाल हुआ। आला हज़रत उसके जवाब में फरमाते हैं, जो उसने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत माअज़ल्लाह तकब्बुर का लफ्ज़ कहा, वो सरीह कुफ्र है। वो ईमान से निकल गया और उसकी औरत निकाह से निकल गई। जैसे मजमे में उसने वो नापाक मलऊन लफ्ज़ कहा, उसे हुक्म है कि वैसे ही मजमे में तौबा करे और इस्लाम लाए। अगर नए सिरे से मुसलमान ना हो तो मुसलमानों को उससे सलाम व कलाम हराम, उसके पास बैठना हराम, उसकी शादी गमी में शरीक होना हराम, बीमार पड़े तो उसे पूछने जाना हराम, मर जाए तो उसके जनाजे पर जाना हराम, इसे गुस्लो कफन देना हराम, उसके जनाजे की नमाज हराम, उसे मुसलमानों के मकाबिर में दफन करना हराम, मरने के बाद उसे कुछ सवाब पहुंचाना हराम, बल्कि उसके कुफ्र पर मुत्तले होकर जो कोई उसके साथ मुसलमानों का सा कोई मामला करेगा और उसे मुसलमान जानेगा बल्कि उसके कुफ्र में शक करेगा, वो खुद काफिर हो जाएगा। इस तरह की कई मिसालें उलमाए अहले सुन्नत की किताबों से पेश की जा सकती हैं। अगर गुस्ताख का सर तन से जुदा हर कोई कर सकता तो ये बाइकॉट का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? आजकल के फेसबुकिया मुफ्ती और सो कॉल्ड मुजाहिद क्या आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से बड़े आशिक रसूल हैं? आला हज़रत ने क्या कभी फतवा दिया कि गुस्ताख रसूल अशरफ अली थानवी को कत्ल कर दो? अगर हर कोई गुस्ताख को कत्ल की सज़ा दे सकता है तो जनाब आला हज़रत ने ये क्यों ना किया? मगर आज कुछ अजीब किस्म के लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो ज़ुबान से तो ये दावा करते हैं कि गुस्ताख को हर कोई कत्ल कर सकता है, मगर देवबंदियों वगैरह से ताल्लुकात निभाते हैं, उनके खिलाफ मुंह खोलना मुश्किल है, उनके साथ उठना बैठना चलता रहता है और ये भूल जाते हैं ये भी गुस्ताख है। ये क्या दोगली पॉलिसी है? और कुछ फेसबुकिया मुफ्ती कि जिन्हें शायद तहारत के बाद इस्तिब्रा का मसला भी शायद मालूम हो, वैसे लोग बेशर्मी से फतवे दे रहे हैं कि कोई भी गुस्ताख को कत्ल कर सकता है। उन्हें शर्म आनी चाहिए बगैर इल्म के बड़ी बड़ी बातें करते हुए, और वो भी उलमाए अहले सुन्नत के फतावा की मौजूदगी में। जब हम ये कह रहे हैं कि गुस्ताख का कत्ल सिर्फ हाकिम इस्लाम का काम है, तो कहा जा रहा है कि ये कौम को बुज़दिल बना रहे हैं। वाह साहब, तो क्या कत्ल की इजाज़त दे दी जाए तो कौम जंगजू बन जाएगी? जिस मुल्क में इस तरह के बयानात होते हैं, ज़रा वहाँ का जायज़ा लें कि वहाँ की कौम कितनी जंगजू है, फिर बताएं कि ये बातें किसी को हकीकतन बुज़दिल बनाती हैं या सिर्फ आपको ये चुभ रही हैं। ये जज्बात आपकी बद मज़हबों के मामले में कहाँ मर जाते हैं? वहाँ आप चूड़ियाँ पहनकर क्यों घर में मुर्दे की तरह सोए रहते हैं? क्या बद मज़हबों की तरफ से गुस्ताखियाँ आपको नज़र नहीं आती?
یا آپ یک طرفہ اندھے ہیں کہ آدھی دنیا نظر آتی ہے اور آدھی دیکھنے سے معذور؟ ہو سکتا ہے آپ بڑے بہادر ترم خواہ ہوں، تو بتائیں آپ نے کیا کارنامے کیے؟ آپ نے آج تک جو شیلی تقریریں ہی سنی ہیں یا کچھ کیا بھی ہے؟ اور ہاں، باقی جن مجرموں کے حوالے سے شریعت میں قتل کا حکم دیا گیا وہاں تو آپ کی بولتی بند رہتی ہے، ایسا کیوں؟ آپ کو کیا ایسی کوئی حدیث مل گئی کہ گستاخ کو تو ہر کوئی قتل کرے پر باقی قتل کی سزائیں صرف بادشاہ اسلام دے؟ اوہ معذرت کہ آپ تو صرف مفت کے مفتی ہیں، آپ کو تو مسلم شریف کی یہ حدیث بھی پتہ نہ ہوگی جس میں فرمایا گیا فتنہ اور فساد ہوں گے، شرارتیں اور بدخوئیاں ہوں گی، تو جو اس امت کا معاملہ جدا کرنا چاہے حالانکہ امت متفق ہو تو اسے تلوار سے مار دو، کوئی بھی ہو۔ میرات میں ہے، یعنی خواہ عربی ہو یا عجمی، عالم ہو یا جاہل، صوفی ہو، غرض یہ کوئی بھی ہو، جب وہ میری امت میں تفریق کی کوشش کرے وہ مستحق قتل ہے۔ اس حکم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نئے مذاہب ایجاد کر کے مسلمانوں کو ٹکڑے کر دینا چاہیں۔ تو اب بتائیں کہ کیا نئے مذاہب یا فرقے بنانے والوں کو بھی عام لوگ قتل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر آپ جیسوں کو یہی در اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نظر آتا ہے، پھر وہی بہار شریعت آپ لوگوں کو ملتی ہے، پھر یہی علماء آپ کے کام آتے ہیں جن کے فتووں کے خلاف آپ لوگ اپنی شیطانی بہادری چلا رہے ہیں۔ اس سے وہ لوگ بھی ذرا سبق لیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اسے قتل کر دو، اس میں کہاں فرمایا گیا کہ عام لوگ نہ کریں صرف بادشاہی کرے؟ تو ہمارا بھی یہی سوال ہے کہ بھائی اس مسلم شریف کی حدیث میں بھی صرف قتل کا حکم ہے، یہاں بھی بادشاہ کا نام تو نہیں ہے؟ مطلب ہوا کہ جس معاملے میں قرآن و حدیث میں قتل کا حکم ہے وہاں ہر ایک کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علماء اہل سنت کو چھوڑ کر احادیث کو سمجھنے کا دعویٰ کسی بے دین کا تو ہو سکتا ہے، سنی کا نہیں ہو سکتا۔ ہم احادیث کو سمجھنے میں علماء کے محتاج ہیں۔ جب علماء فرمائیں کہ یہ حکم صرف بادشاہ اسلام کا ہے تو ماننا ہی پڑے گا۔ جن بے علموں کو اتنا پتہ نہیں کہ یہ حدیث ہے کہاں اور اس کی سند ہے کیا، اور احادیث کی شرح کرتے ہوئے جن باتوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس کی ہوا بھی جسے نہیں لگی وہ حدیث کے الفاظ سے بڑی بڑی باتیں بنا رہا ہے۔ کیا زمانہ ہے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر حدیث کی ہی بات کرنی ہے تو حکم حدیث پر عمل تو واجب ہے، اور جب آپ کے مطابق یہ سب کے لیے ہے تو سب پر ہی واجب ہوا۔ پر ان مقررین پر تو تعجب ہے جو اسٹیج پر بیٹھ کر ایسی جوشیلی باتیں تو کرتے ہیں مگر کام صرف عوام سے کروانا چاہتے ہیں، چونکہ وہ سب سے بڑے عاشق و بہادر آپ کے مطابق ہیں تو سب سے زیادہ آگے تو ان مقررین کو ہونا چاہیے۔ وہ کیوں عام لوگوں کے پیچھے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں؟ یوں مطلب ہوا کہ وہ حکم حدیث پر عمل نہ کر کے سخت گناہ گار ٹھہرے، اور ہر بزدل سے بڑے بزدل تو وہ ہوئے، اور جس نے گستاخی کی ساری امت میں جب کسی نے قتل نہ کیا تو سارے ہی گناہ گار ٹھہریں گے۔ اسے یوں کہاں تک لے جائے؟ ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ اعلیٰ حضرت کی مشہور کتاب حسام الحرمین کے حاشیے میں موجود کلام ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر ہے کہ جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام یعنی حاکمین ہی کی سپرد ہے، نہ عام کے یعنی نہ عام لوگوں کے سپرد۔ ذرا آنکھیں کھولیں کہ یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ بعض بے علم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صرف مرتد کے لیے کہی گئی ہے، ان لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ کتاب ہی گستاخوں کے خلاف لکھی گئی ہے۔ یہ لمبا کلام ہے جس کو ہماری پہلی ویڈیو سے سن سکتے ہیں۔ اسی صفحے کے آخر میں یہ فرمایا گیا کہ آپ خوب ہوشیار رہیے، جہاں کہیں اس رسالے میں یہ احکام یعنی قتل کرنے کے احکام واقع ہوئے خاص بادشاہان زمانہ و حکام یعنی حاکموں ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ انہی تقاریز میں چند علماء اعلام نے اس کی تصریح فرما دی، یعنی اسی کتاب میں کچھ علماء نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ قتل کی سزا صرف بادشاہ اسلام دے سکتے ہیں۔ اس طرح کی وضاحت کتاب کے حاشیے میں پورے 11 بار لکھی گئی ہے۔ آج کل کے حالات دیکھ کر یہ بات ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اس بات کو اتنی بار اس کتاب میں کیوں سمجھایا گیا۔ پھر 7 علماء حرمین نے ہی اس کتاب میں موجود اپنے فتاویٰ میں اس بات کو صاف لکھا کہ سلطان اسلام قتل کرے۔ مثلاً حضرت مولانا عمر بن حمدان رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے صفحہ 180 پر فرماتے ہیں، قادیانی کا دعوی نبوت کرنا اور رشید احمد اور خلیل احمد اور اشرف علی کا شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنا یعنی گستاخی کرنا تو کچھ شک نہیں کہ وہ کفار ہیں، اور جو قتل کا اختیار رکھتا ہے ان پر واجب ہے
کہ ان کو سزائے موت دے۔ حضرت صاحب کے عربی فتوے میں جہاں یہ بات ہے کہ جو قتل کا اختیار رکھتے ہیں، وہاں نیچے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یعنی سلاطین اسلام۔ اور حضرت محمد عزیز وزیر مالکی مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا اجماع ہے کہ جو کسی نبی یا فرشتے کی تنقیص یعنی توہین و گستاخییں شان کرے اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اسی بات کا خلاصہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب سلطان اسلام کے لیے ہے۔ اور وہی حضرت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات لازم ہے اس کا انکار کرے جس میں ان کا نقص شان ہو یعنی گستاخی ہو، جیسے ان کے مرتبہ یا شرف نسب یا وفور علم یا زہد میں سے کچھ گھٹائے، تو اس کا حکم بھی پہلی باتوں کی مثل ہے کہ سلطان اسلام ایسے کو فوراً بلا توقف قتل کرے۔ اور اس بات پر بھی حاشیے میں لکھا گیا کہ یہ سب سلطان اسلام کے لیے ہے۔ اور پھر وہی حضرت نقل فرماتے ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی کو برا کہے یا ان کی شان گھٹائے یعنی گستاخی کرے، حکم دیا کہ اسے سزائے موت دی جائے۔ اس کے بھی خلاصے میں نیچے لکھا گیا کہ یعنی سلطان اسلام اسے قتل کرے۔ اور اسی کتاب میں ہے بارہا گزر چکا کہ ائمہ نے یہ احکام سلطان اسلام کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو قوت دے، اس لیے کہ کسی کو قتل کرنا یا اس پر حد جاری کرنا خاص بادشاہی کام ہے اور اسی کو اس کا اختیار ہے۔ علماء پر لازم ہے کہ ان کے مکر کھولیں اور ان کے عقائد کا رد کریں اور ان کے فسادوں کو دور فرمائیں، اور عوام پر یہ لازم ہے کہ ان سے بھاگیں، ان سے میل جول نہ کریں، ان کے دھوکے والی باتیں نہ سنیں، اور اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اور اسی سلسلے میں مفتی نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اعلیٰ حضرت کے دو خلفاء یعنی مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں نازیبا الفاظ اور گالی بکنے والا انسان تمام مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے، اور کافر بھی ایسا سخت کہ جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ حاکم اسلام اسے قتل کر دے۔ یہ سزا اسلامی حکومت کا فرض ہے، عوام الناس یعنی عام لوگوں کا کام نہیں۔ البتہ اپنا پورا اثر و رسوخ اور آئین ذرائع یعنی قانونی ذریعوں سے ایسے شخص کو مجبور کر کے تائب بنانا اور اصلاح کرنا ہر مسلمان کا حق اور ایمان کا تقاضا ہے۔ نیز یہ بھی حق ہے کہ حکومت کو متوجہ کیا جائے کہ ایسے بدخواہان ملک و ملت کے لیے شرعی سزائیں لگائے۔ یہ ساری عبارت اس مسئلے کو کلیئر کرتی ہے کہ گستاخ کے قتل کا حکم صرف بادشاہ اسلام کو ہے۔ اب جو بھی نہ مانے وہ ذرا صاف لفظوں میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سنیں۔ محمد علی مرزا پر کسی شخص نے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی نہ تو ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں ہم شامل ہونے کی کبھی جو نا وہ سوچ بھی سکتے ہیں۔ ہمارا اس سلسلے میں موقف کیا ہے اس پر میں ایک عبارت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حسام الحرمین کے صفحہ 103 سے پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے ماننے والے ہیں اور ان کی فکر جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ کے انشاءاللہ چند چیزیں یہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے کچھ اپنے تحفظات پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے، یعنی عام رعایا کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ گردنیں مارنا یعنی کسی کو قتل کر دینا، کسی پر حد جاری کرنا۔ جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا، زبان سے اور بیان سے جھڑکنا، اور اہل اسلام کو شیاطین کے بیل جول سے بچانا ہے اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کے بوتے بر، بلکہ حقیقتاً فقہاء کرام نے کتب فقہ میں مصرح ارشاد فرمایا ہے کہ جس مرتد کو بے حکم بادشاہ قتل کر دے اسے بادشاہ سزا دے۔ جب ممالک اسلامیہ میں یہ حکم ہے تو ان کے ماں سوا میں کیسے نہ ہوگا، کیونکہ مرتد کے قاتل کو غیر مسلم حکام یقینی قتل کر دیں گے
تو اس قتل مرتد میں اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اپنے نفس مسلم کو ایک کافر جان کے عوض قتل کے لیے پیش کرنا ہے۔ یہ ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تعلیمات اور فکر کہ ہم کسی بھی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتے، نہ تو ہم اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں خود شامل ہیں، نہ ہی اس طرح کی کسی جو معاملہ ہے اس کی ہم حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم علمی طور پر جواب دینے کے پابند ہیں اور وہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دے رہے ہیں۔ یوں ہی خانوادہ اعلیٰ حضرت کے فرد کی زبانی اس مسئلے کو سن لیں۔ ایک نعرہ دیا گیا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، لیکن پوری بات نہیں بتائی لوگ عوام کو۔ سرطن سے جدا عوام کا حق نہیں ہے، عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے، یہ کام تو سلطان اسلام اور حکام کا کام ہے۔ پوری بات بتانا چاہیے۔ حسام الحرمین اعلیٰ حضرت جیسا عاشق، انہوں نے جگہ جگہ حاشیہ میں جب یہ بات آئی وہاں تقاریر میں کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، کہیں کہیں ان تقاریر میں خود ان علماء نے ذکر کر دیا کہ سلطان اسلام انہیں قتل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں یہ ذکر نہیں ہے حاشیہ لگایا ہے کہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ کام سب کو کام کا کام ہے۔ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ ان کا رد کریں، لوگوں کو ان سے بچائیں، اور عوام کا کام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے بچے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ عوام کوئی فیس بک پہ لکھ دیتا ہے، کوئی ٹویٹر پہ لکھ دیتا ہے، ہنگامہ ہو جا رہا ہے۔ اب صوفی کلیم رضوی صاحب کو دیکھیں کہ وہ اس مسئلے پر کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر زید کے سامنے کوئی کھلا گستاخ رسول جا رہا ہو، زید پاس طاقت ہے جان سے مار دینے کی، تو قانون کا انتظار کرنا ہوگا؟ آپ جس ملک میں رہتے ہو نا للہ، اس ملک کا اپنا ایک قانون ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے تم لوگوں کی ذہنیت آ گئی۔ علماء کرام بار بار تقریروں میں کہہ رہے ہو تم کو علماء سے زیادہ عشق رسول، تو پھر وہ کیوں نہیں ننگی تلوار لیے پھرتے مارتے ہیں؟ کس کو مارو گے؟ پھر مسلمانوں میں کتنے ایسے فرقے ہیں کہ جن کی آج بھی کتابیں موجود ہیں گستاخی رسالت پر، سب کی گردنیں ماروں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے جا رہے ہیں، آپ کی توہین کی جا رہی، دل مجروح ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہے، لیکن کیا اس کا یہ علاج ہے کہ ہم تلواریں نکالیں اور لوگوں کی گردنیں مارتے پھریں اور ہمارے ایک کی وجہ سے 40 کروڑ ہندوستانی مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو داؤ پر لگا دیں؟ تم لوگوں کو سوال پوچھنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اور خود علماء کرام بار بار کہہ رہے ہیں کہ قانون کا سہارا لیا جائے، FIR کیا جائے۔ تو موجودہ دور میں مسلمانوں کی حالت پر نظر رکھو اور غیر مسلموں کی سازشیں دیکھو، ہندوستان میں مسلمان کس حالت میں جی رہے ہیں۔ اور میں تو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، اگر کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو میں اس سے بالکل بری ذمہ ہوں۔ یہ میرا اعلان چاروں طرف پہنچا دیا جائے، کل کو اٹھ کر کوئی میرا نام لے لے کہ میں نے ان کی تقریر سنی اور مجھے جذبہ آیا اور میں نے فلانے کی گردن مار دی۔ جب ہمارے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ ملک کا اپنا ایک قانون ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ تم اس طرح کی حرکت کرو؟ اچھا جوش میں آ کے کر تو دیتے، ویڈیو بھی بنا لیتے، پھر بعد میں بھاگتے کیوں پھرتے اور پکڑے بھی جاتے ہیں اور بری طرح ستائی بھی ہوتی ہے۔ پھر جب بدن کی بوٹی کراہنے لگتی ہے تو تب ان کا نام پھنساتے ہیں کہ میں نے فلانے کی تقریر سنی تھی اور فلانے کی پوسٹ پڑھی تھی، اور بیچارے بے قصور مسلمانوں کو پھنسواتے ہو تم۔ اور قانونی طور پر جو بھی کام بنتا ہے اس طریقے کو آپ پروسیجر کو فالو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب بھی جس کا علاج نہ ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ حضور تاج الشریعہ کی آڈیو سن کر ٹھیک ہو جائیں، ملاحظہ ہو کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ حدود قائم کرنا یہ سلطان اسلام کا کام ہے، اور ہر معمولی آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور حدود قائم کرے۔ زنا کی حد سنسار کرنا ہے، چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے، اور قتل کی حد قصاص ہے۔ اسی طور پر توہین رسالت کی حد گردن دگنی ہے، لیکن یہ سارے احکام جو ہے وہ سلطان اسلام کے، حاکم اسلام کے سپرد ہیں۔ عوام کو از خود یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے طور پر جو ہے قانون ہاتھ میں لے۔ کیا عوام میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی گستاخ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کر دے؟ اس کو یہ قتل کرنا یا جو حدود ہیں ان کے قائم کرنے کا حق جو ہے سلطان اسلام کو، اور سلطان اسلام کی ہر طرف سے جو ہے
काजी शरा को, हाकिम इस्लाम को ये हक है। हर शख्स को जो है इसकी इजाजत नहीं है। क्या ये सब उलमा बुज़दिल बना रहे थे कौम को? जो लोग मौलाना इलियास कादरी साहब पर बेतुकी बातें उनकी एक वीडियो की वजह से कर रहे थे, हिम्मत हो तो वही बातें ज़रा इन उलमा के लिए भी कह कर बताएं, या अपनी उन बातों से तौबा और रुजू करके अपनी गैरत के ज़िंदा होने का सबूत दें। जब हमारे मुल्क में ये कानून है कि कोई आम शख्स किसी को कत्ल नहीं कर सकता, तो ऐसे कानून पर अमल करना भी ज़रूरी है। आला हज़रत फरमाते हैं, किसी जुर्म कानूनी का इर्तिकाब करके अपने आप को ज़िल्लत पर पेश करना मना है। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मुसलमान खुद किसी गैर मुस्लिम हुकूमत में रहते हैं तो उन पर उस हुकूमत के जायज़ क़वानीन की पाबंदी लाजिम है। जो लोग अवाम अहले सुन्नत के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र किए बिना उन्हें जज्बाती बनाकर काफिरों के कत्ल पर उभार रहे हैं, उनके लिए खौफ खाने का मकाम है कि वो क्या कर रहे हैं। खलीफे आला हज़रत अल्लामा हशमत अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हर सुन्नी मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाए, लेकिन आक़िल मुसलमान का हरगिज़ ये काम नहीं कि मुसीबत से घबराकर खिलाफ शरीयत उमूर का इर्तिकाब करने लगें। मज़ीद लिखते हैं कि ऐसे हाल में निहत्ते मुसलमानों को हुकूमत वक्त के मुकाबिल गोलियां खाने का मशवरा देना, उनको किसी बाग़ियाना तहरीर के लिए इश्तियाल दिलाना, हुकूमत से टकराने पर उकसाना, ये सब मुसलमानों की बदख्वाही व तबाहकुनी है जो शरअन हराम है। सुन्नियों को मुतनब्बे किया जाता है कि हर किस्म के फितने व शर व फसाद से क़तअन अलहदा रहें, अमन व अमान को मुकम्मल तौर पर कायम रखें, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ हर किस्म की मुफसिदाना तहरीकों से क़तअन परहेज़ करें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, जिन अहकाम शरीयत पर अमल करना आपके इख्तियार अपनी इस्तिताअत में है उनके मुकम्मल तौर पर पाबंद हो जाएं। फिर आगे आपने खिलाफ शरअ काम करने से मना फरमाया है। अब आपके लिए ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आप मुसलमानों को उकसा कर ऐसी तकलीफ़ में मुब्तला करना चाहते हैं कि जिसके वो मुकल्लफ नहीं, और उनकी जानों पर ज़्यादा बोझ डालकर उनके बीवी बच्चों का सहारा छीनना चाहते हैं, तो इसका यही मतलब है कि आप मुसलमानों की तबाही चाहते हैं और ये हराम है। खैरखा नहीं बन सकते तो बदखा न बने और अपने बातिल जज्बात से उम्मत मुस्लिमा का खून बर्बाद न करें। अल्लाह के यहाँ इसकी बहुत कीमत है। अवाम ऐसे लोगों से बचे जो फ़कत जज्बाती होकर आपको बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं और नामूसी रिसालत का नाम लेकर आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं, उम्मत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और सच ये है कि अपने नफ्स को तस्कीन देना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें हकीकी जज्बात और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए।